Assalamu alaikum everyone, and a very warm welcome to another episode of KP's vlog. I hope this week and another week has been beautiful for you all. आप सब जानते हैं कि हम finally 2021 में enter हो चुके हैं, start हो चुका है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका ये साल बहुत खूबसूरती से गुजर रहा होगा, बहुत सारी memories आप लोग बनाएं इस साल, बहुत productively इस साल को spend करें, क्योंकि I do know that 2020 में it has been a struggling year for so many other people, for so many people who are watching this. सबके मुख्तलिफ experiences रहे, but 2021 is here, so we have hope and there's a lot more that you people can do. अब ख़वातीन हज़रात, आप सब को आप जानते होंगे कि जो मेरा लास्ट एपिसोड था उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग अपने न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस हमारे साथ शेयर करें, जिसके बाद हमारे जो इनबॉक्सेस हैं they're flooded with so many messages कि our team they tried their best to reply back to each of you, but अगर किसी का मैसेज जो है मिस आउट हो गया तो we apologize for that, क्योंकि इट वॉज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल कि हम लोग हर एक का रेजोल्यूशन जो है उसको रिप्लाई कर सकते, उसको मैं अभी रीड आउट नहीं कर सकती बिकॉज देयर वर टू मैनी, बट आई डिसाइडेड कि देयर वर अ फ्यू दैट वर वेरी डिफरेंट, दे वर वेरी यूनिक. आई वांटेड टू शेयर दैट विद यू ऑल. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहले जो है हमारे साथ वो है एहसान गुल, जिन्होंने लिखा दैट आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड आई स्ट्रगल विद मेकिंग फ्रेंड्स. So finally, I want to make an effort to make one friend each month. आप सब जानते होंगे कि for introverted people in general, it's hard that they may or may not be able to socialize or make friends, comparing it to extroverts. So as you know, as a teenager, एहसान he wanted कि चलो क्यों ना मैं effort करूँ, क्यों ना मैं अपनी ये resolution बनाऊँ कि मैं अपनी communication skill पे काम करूँ, मैं और friends बनाऊँ, मैं socialize करूँ. So I think that was something very different, क्योंकि usually जो resolutions हमारे सामने आते हैं they're very similar, they're very common, but these 5 that I'm reading out right now, they stood out, they're very different. दूसरा जो हमारे पास है वो है शयान खान का, जिन्होंने लिखा I want to do something nice for others every single day. I think that's beautiful, क्योंकि एक छोटा सा एक tiny little gesture or a tiny little thing of kindness that you do in a day, that matters. चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, anything that you do, just do something to make the other person smile. Respect your elders, give respect to the younger ones as well. Just do something that would make you happy and the others happy. Then we have Farah Faisal, जिन्होंने लिखा each month I want to try out a food item that I have never tried before. So for a foodie and for all the foodies out there, I know कि उनको हमेशा उनके जो taste buds होते हैं उनको शौक होता है उसको explore करें. तो you know, for Farah, she decided कि क्यों ना मैं हर महीने कोई नया food item try करूँ जो मैंने कभी पहले try नहीं किया होगा. So I think that's great. It's great to explore and it's great to make such experiences and such memories. Then we have Anaya, जिनका न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन ये है कि उन्होंने अपना एक सोशल एंटरप्राइज को स्टार्ट करना है टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज्ड, स्पेशली द सिंगल मदर्स, द ऑर्फन्स एंड द डिसेबल्ड. सो आई थिंक दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ हर एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल. Then we have the last one is by Hamza Farhad, who wrote, I have been struggling with praying 5 times a day, so my New Year's resolution is to get closer to the Almighty and to make genuine efforts to pray 5 times a day. आप सब जानते हैं कि आजकल हम सब अपनी लाइफ्स में इतने बिजी हो गए हैं, अपने कामों में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम लोग वो ब्लेसिंग्स जो हमें अल्लाह ने दी हुई हैं उसको इतना जो है हम लोग you know we're not that grateful to it, or we forget at times कि हमने नमाज भी पढ़नी है या हमने याद रखना है इस बात को कि अल्लाह ने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं. एंड नो मैटर व्हाट फेज ऑफ योर लाइफ दैट यू आर गोइंग थ्रू, every phase is the learning phase, and during every phase, be it your good times or your bad times, you always have to remember Allah. तो इसीलिए I think that was wonderful that a young person who has realized कि अच्छा अगर मेरा वो distance आ चुका है, why not I fulfill that, why not I complete that, and why not I make the efforts कि मैं वापस उस bond को जो खुदा के साथ होता है उसको complete करूँ. तो I think these were a few that actually stood out. They were absolutely wonderful. I really enjoyed reading so many others as well, but I know we're short on time, तो मैं और read out नहीं कर सकती. तो इसके साथ साथ without further delay हम चलते हैं आज के हमारे guest की तरफ, और आज का जो हमारा episode होने वाला है, just to let you guys know it's going to be really good, so do stick around with us. और guest की तरफ जाने से पहले उनके ऊपर और उनके काम के ऊपर एक पैकेज देख लेते हैं.
تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کبیر افریدی ہو از اے لیڈنگ بلاگر اور یہ کے پی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے برانڈ امبیسڈر بھی ہیں. ہی از ویری ایکٹیو آن آل سوشل میڈیا سائٹس ود ملینز آف فالوورز اینڈ اراؤنڈ 170,000 سبسکرائبرز آن یوٹیوب. انہوں نے ایسی جگہوں پہ ٹریول کیا ہے جن کے بارے میں لوگ نہ جانتے ہیں نہ ہی لوگوں کو پتہ ہے. سو دا ہڈن بیوٹیز، دا ہڈن ٹریجرز آف پاکستان دیٹ پیپل ڈو ناٹ نو اباؤٹ. تو چلیے ہم ان کے بارے میں ان سے جانتے ہیں، ان کی جرنی کے بارے میں ان سے سنتے ہیں. تو سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ. اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو. بہت شکریہ. شکریہ، خوشی ہوئی مجھے بھی. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی بہت شکریہ سر. تو سر آپ بتائیں کہ یہ جرنی کیسے اسٹارٹ ہوئی ہے اتنے ملین فالوورس تک اپنا سوشل میڈیا سائٹس کو پہنچانا، پھر ٹک ٹاک ہے، آپ نے انسٹاگرام، آپ اتنے سارے سوشل میڈیا چینلس کو ہینڈل کر رہے ہیں. سو ہاؤ ڈڈ اٹ اسٹارٹ؟ یہ موٹیویشن کہاں سے آئی؟ ایک مشکل کام ہے، شروع سے بتا دوں گا. پہلے تو میرا تعارف، میں بلانگ کرتا ہوں خیبر سے. خیبر اس وقت ایجنسی تھی اور اب ڈسٹرکٹ ہے. تو خیبر سے ایک لڑکا جو کہ چائنا میں رہتا تھا اپنے بزنس سلسلے میں بیسیکلی ہوں ٹریڈر، ڈیل ان ٹیکسٹائل، امپورٹ ایکسپورٹ. تو چین میں ہوتے ہوئے اکثر میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیٹیگری میرے لیے مشکل تھا کہ کس طرح سلیکٹ کروں، کہ کسی فارمیٹ میں نے جانا ہے اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. ہاں، تو وہیں سے ایک سوچ میری بنی تھی. اور میں ادھر چائنا کے سوشل میڈیا پہ تھوڑے ہی دن میں کافی آگے نکل چکا تھا. پھر میں نے وہ سب ایکٹیویٹیز روک دی یہ سوچ کے کہ نہیں، میں نے کرنا ہے تو پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. اور وہیں سے مجھے یہ آئیڈیا ملا کہ اب میرا سورس ہوگا سوشل میڈیا. میرے پاس کیونکہ ملک سے میں دور تھا، ملک سے باہر تھا، کچھ کرنا تھا. تو اس سوچ نے مجھے یہی آئیڈیا دیا کہ آپ سوشل میڈیا پر کچھ کریں. سٹارٹ میں نے لیا پاک چین دوستی سے. تو وہاں پر پاکستان کے فلیگز لوگوں کو پکڑا کے ویڈیو بناتا تھا. تو اس میں کچھ ویڈیوز بہت وائرل ہو گئی جو کہ وہاں بھی ملینز میں اور یہاں بھی ملینز میں، ایون بریکنگ نیوز میں بھی آئی ہمارے ملک کے ٹی وی چینلز پر. تو وہاں سے میں نے پھر آپ اس طرح پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے تھے وہاں جا کے؟ ہاں، پاکستانی ان پبلک کو میں یہ بتا رہا تھا، سمجھا رہا تھا، کیونکہ وہاں گورنمنٹ کو زیادہ علم ہوتا ہے کسی نیوز کے بارے میں ایز کمپیئر ٹو پبلک میں آپ آئیں گے ان کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا. تو میں پبلک کو سمجھاتا تھا کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان آپ کے بارڈر پہ ہیں، یہ آپ کا اچھا دوست ہے. تو اس کے بعد وہ بھی پھر کہتے ہیں اچھا پاکستانی ہمارے اچھے دوست ہیں. اب تو خیر چینلز پہ نیوز میں بہت زیادہ وہ چیزیں ہائی لائٹ ہو گئی. تو ان جنرل چائنیز لوگ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے پاکستان کا سن کے؟ جس طرح اور اگر ہم دیکھیں یو ایس اے اور ویسٹرن سائڈ میں ہم اگر جاتے ہیں تو وہاں تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ جب پاکستان سے ہو، لیکن چائنا کا کس طرح کا چائنیز سے اب وہ جب بھی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، بولیں گے پاکستان سے، تو یہ بات سنتے ہی وہ تھمز اپ کر کے اسمائل دیتے ہیں کہ وہ تو ہمارا اچھا دوست ہے. تو ان کا بھی ہم سے اسی طرح پیار محبت ہے جس طرح پاکستانیوں کا چائنا سے. تو سر آپ نے کتنے سال گزارے اور یہ پاکستان واپس آنے کا ارادہ کیسے کیا؟ میں 16 سال وہاں پہ رہا ہوں اور اب بھی میرا جانا تھا واپس چائنا، لیکن کرونا کی وجہ سے تھوڑے فلائٹ اور بزنس ایکٹیویٹیز یہ تھوڑے بند ہو چکے ہیں. تو اس لیے میں ان دنوں پاکستان میں ہوں. اس دوران میں نے جو لوکل ٹریول تھی، ہمارے مختلف علاقے تھے، میں نے کوشش، میں فارغ پھر بھی نہیں بیٹھا ہوں، پھر بھی میں نے اپنے سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کو ساتھ جاری رکھا. زبردست. تو یہ سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز تو آپ نے بتایا کہ آپ نے چائنا میں ہی اسٹارٹ کر لی تھی، تو کیا آپ نے ولاگنگ بھی تب سے کریں یا نہیں پاکستان آ کے؟ اسپیشلی جو پاکستان میں آپ ٹریول کرتے ہیں، فاٹا ہو گیا یا اور ریجنز میں، تو یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ ٹریول ایک بڑی کیٹیگری ہے. جس طرح ہمارے ملک میں دیکھیں تو سائنس، ٹیکنالوجی، ہیلتھ، سپورٹ، تو اسی طرح ٹورزم بھی ہے جو کہ پاکستان کو کافی بینیفٹ دے سکتی ہے، چاہے جابز میں ہوں اور یا اس کے علاوہ بھی فائنینشیل ہمیں کافی فائدے ہو سکتے ہیں اگر ہم ونس اٹریکٹ کریں فارینرز کو پاکستان میں. تو ولاگنگ کا شوق میرا ہوا ہی اس طرح کہ ٹریول پہ میں نے فوکس لانی تھی لوگوں کی کہ ٹریول ہے کیا. ٹریول صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 8 گھنٹے دور ڈرائیو کر کے وہاں سے پھر واپس آئیں. ہم باہر جس طرح جاتے ہیں ٹریول سے مزے لے سکتے ہیں. تو یہی ہمارے ملک میں بھی پاسبل ہے
کیونکہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ پاکستان ہے ایک چھوٹا خطہ لیکن ہر طرح کی نعمت و رحمت اس سے مالا مال ہے. آپ اگزامپل میں دوں گا, دبئی اگر بندہ جائیں تو ایک صحرا پہ آرٹیفیشلی سب کچھ بنایا گیا ہے, عمارتیں ہیں, ان کے سبزی باہر سے آتے ہیں, فروٹ باہر سے آتے ہیں, پانی باہر سے آتا ہے. ہمارے ملک میں ہی سب کچھ اویلیبل ہے. تو ٹریول کیٹیگری کو اگر پھر دیکھیں, پھر پاکستان میں ہسٹری ہے, کلچر ہے, ایڈونچر ہے, میڈیسن, ایون جو میڈیکل سے ریلیٹڈ یہ ٹورزم بھی ہے. تو بہت زیادہ رچ سوائل ہے یہ, ہمیں قدر کرنی چاہیے. تو یہ جو باتیں تھی جو میرے اندر یہ جمع ہوئی تھی, اس نے مجھے پھر اتنا فورس کیا کہ مجھے ولاگنگ پہ مجبور کیا. یہی آپ کی موٹیویشن تھی کہ اب آپ نے دنیا کو دکھانا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو سر جب آپ نے ویڈیوز بنانا شروع کی, لیٹس سے آپ نے پہلی کون سی بنائی تھی, کس جگہ پہ آپ گئے تھے, کس طرح آپ نے ریکارڈ کیا تھا, وہ ایکسپیرینس ذرا بتائیں. میں چائنا کے ایک پہاڑ میں گیا, وہاں پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی. وہ پہاڑ, آبشار, راستے, اس طرح کچھ دکھانا بتانا, اس میں وہ میں اپنے ہی لینگویج میں بنا رہا تھا, جو کہ ہماری افریدی لینگویج ہے. میں بیسیکلی افریدی ہوں نا, تو اس زبان میں وہ ویڈیو میں نے پوسٹ کی. بہت زیادہ لوگوں نے کمنٹس میں یہ لکھا کہ یار اردو بولو, قومی زبان ہے, اردو میں زیادہ لوگوں کو سمجھ آئے گی. ہاں. تو پھر وہاں سے سلسلہ میں نے جاری رکھا. میں جب پاکستان آیا تو میرا آبائی علاقہ جو کہ بالکل اگنور کیا گیا تھا, سخت حالات سے بھی گزرا تھا, جو پریویس دور تھا سخت, اس میں تو اس علاقے کی طرف پھر اپنے لوگوں کی توجہ لانا, میں سمجھا کہ میں یہ علاقہ پہلے ایکسپلور کروں تو اچھا ہوگا. تو میں وادی تیرا گیا. وادی تیرا کو میں اکثر ستاروں کا علاقہ بھی کہتا ہوں. ہمارے جتنے بھی نیشنل سٹارز ہیں وادی تیرا سے تعلق ہے ان کا, چاہے شاہد افریدی ہو, عمر گل ہو, شاہین شاہ ہو, ہمارے اچھے بڑے نام ہیں جو کہ ہمارے خیبر وادی تیرا سے ہیں. وہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا, بہت اچھا رسپانس, مطلب آپ کو اچھا تھا. تو یہ بھی ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ جب اچھا رسپانس آ رہا ہے, then you want to do more and more. یس, اور اس کا بینیفٹ یہ تھا کہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ لڑکا آیا چائنا سے اور ڈائریکٹ گیا اس علاقے میں, جو وہ خوف تھی, خوف کا فضا تھا, وہ ہٹ گیا. اس کے بعد جو وہاں کے اپنے لوگ تھے جن کے زمینیں گھر تھے, انہوں نے بھی آمد و رفت شروع کیا. تو میرے ٹریول میں صرف دکھانے کا غرض نہیں ہوتا کہ میں صرف پہاڑ یا جنگل دکھاؤں. میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ علاقہ آباد ہوں, چاہے وہاں پہ رہنے والے ہوں ان کو بھی فائدہ ملے, جو یہاں سے جانے والے ہوں ان کو بھی فائدہ ملے. تو یہ ایک چینج ایکسچینج ہوگا, اس سے لوگوں میں اسی طرح اویئرنیس بھی آ جائے گی. جس طرح ابھی بھی سر آپ بالکل, آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ ہم بھی جب ٹریول کا سوچتے ہیں تو پاکستان میں چند ہی جگہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں کہ اچھا چترال سائڈ پہ گلگت ہو گیا, ناران کا خان ہو گیا, لیکن کوئی وہ نہیں کہتا اچھا وزیرستان کی خوبصورتی, بنو سائڈ پہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ وجہ کیا ہے؟ وائی ڈو پیپل ناٹ نو اباؤٹ اٹ, وائی آر پیپل اسکیئرڈ ٹو گو دیر ابھی بھی جب ہمیں پتہ ہے کہ حالات سنبھل گئے ہیں؟ دیکھیے, میں وزیرستان بھی وزٹ کر چکا ہوں. وزیرستان بھی انتہائی خوبصورت علاقہ ہے, لوگ بھی بہت مہمان نواز ہیں. اس طرح دیر کے علاقوں میں گیا ہوں, وہ علاقے جو کہ بالکل ایکسپلور نہیں ہوئے. پاکستان میں اتنی ہڈن بیوٹی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. کچھ ولاگز میرے ہیں, وہ پھر اگر کلپس ممکن ہو وہ چلا بھی دیں گے. آلریڈی میلینز میں وہ ولاگز دیکھے بھی جا چکے ہیں, کیونکہ اس طرح ولاگز بھی جو کہ آپ کو کیا لگتا ہے میجورٹی پاکستانی ہی پسند کریں یا انٹرنیشنل ویورشپ بھی آپ کی ہے زیادہ؟ ٹورزم میرے خیال میں 3 ایفرٹس چاہیے ہمیں. پہلے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھائیں یہ علاقہ آباد ہوگا, یہاں پر ٹورسٹ آئیں گے, یہاں پر آپ کی زمینوں کے ریٹ بڑھیں گے, یہاں پر ریسٹورنٹ بنیں گے, ہوٹل بنیں گے, پھر جا کے وہ الاؤ کریں گے لوگوں کو. تو لوگوں کا کیا ریاکشن ہوتا ہے سر؟ سوری ٹو کٹ یو آف. جس طرح آپ اسٹارٹ میں آپ جائیں گے اس طرح علاقوں میں جہاں پر تھوڑا اسٹرکٹ کلچر ہے, جس طرح خیبر تیرا ہے, وزیرستان ہے, یا دور دور یہ علاقے ہیں, ان کے ذہن میں شروع میں اس طرح آتا ہے کہ اس علاقے میں تھوڑا ہمارا کلچر ڈسٹرب ہوگا, ہمارے دین سے دوری آ جائیں گی کچھ. کیونکہ وہ لوگ چینج شاید ہمارے یہی ہے کہ یہ جو کمیونٹیز ہیں ایک تو بہت یونائٹڈ ہے, بہت ہی اپنے میں ہی, اور پھر وہ لوگ چینج آسانی سے نہیں برداشت کرتے. خیر یہ کالام بھی پہلے اسی طرح ہی تھا. جب وہاں پر ٹورسٹ کا جانا شروع تھا نا تو لوگ مائنڈ کرتے تھے. کمراٹ بھی اسی طرح ہی تھا.
کمراٹ کے لوگ بھی الاؤ نہیں کرتے تھے کہ لوگ یہاں پہ آئیں، لیکن بعد میں وہ سمجھ گئے کہ علاقے تب آباد ہوں گے جب یہاں پر لوگوں کا آمد و رفت شروع ہوگا، ورنہ یہ تو اسی طرح پہاڑ اور ندیاں اور ریورز ہی رہ جائیں گے نا۔ تو اب یہ پاکستان میں ایک نئی سوچ آ گئی ہے، جس طرح پہلے زیادہ تر توجہ سپورٹس پہ تھی لوگوں کی کہ میں نے سپورٹس میں جانا ہے، میں نے کچھ نام بنانا ہے، اب ٹورزم بھی اس طرح کیٹیگری ہے کہ اس میں انویسٹر بھی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، ہمارے ولاگرز بھی اس میں بیزی ہو گئے، چینلز کے لیے بھی یہ ایک پروڈکٹ ہے، تو ٹورزم میں پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے، بہت زیادہ۔ تو سر جس طرح آپ یہ ولاگز بناتے تھے اینڈ ایم شیور ملینز آف پیپل سی دیم، وہ صرف پاکستان کے نہیں باہر ملک میں بھی لوگ دیکھ کے، تو کیا کبھی کسی نے آپ کے ولاگز کو دیکھ کے آئے پاکستان کہ اچھا ہم نے اب یہ جگہ دیکھنی ہے، اس طرح ہوا کہ آپ کو رسپونڈ آیا کہ اب ہم نے بھی آنا ہے پاکستان، آپ نے ملک آپ کے ملک کو دیکھنا ہے، ان جگہوں کو دیکھنا ہے، اس طرح، یا آپ کے کوئی فرینڈس فرام ابراڈ دے کیم، اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس؟ بالکل، ہمارے کچھ چائنیز دوست ہیں، وہ ہمارے، میں چائنا کے سوشل میڈیا پہ بھی پوسٹ کرتا ہوں نا، تو وہ دیکھ کے وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان تو بس ایک ڈرائی لینڈ ہوگا، یہ تو گرین بھی ہے، یہاں سب کچھ ہے، جو قدرتی حسن ہے پاکستان کو سب ملا ہے، چاہے ہم ماؤنٹنز پہاڑوں کی بات کریں یا ہم لوگ بالکل اسی طرح۔ تو ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنا اور بھی ایزی ہے ہمارے لیے، اس میں پبلک اور گورنمنٹ دونوں کا آپس میں ایک پیج پہ ہونا یہ لازمی ہے۔ گورنمنٹ سہولیات وہ دیں، سیکیورٹی اس طرح کی ہونی چاہیے جو کہ ایک فورینرز بلا خوف آئیں یہاں پر انجوائے کریں۔ ایگزیکٹلی۔ تو سر جیسے کہ آپ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایفرٹس کی جا رہی ہیں اب ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور یا کون سی کرنی چاہیے؟ کہاں ہمارا آپ لوگ کا ڈپارٹمنٹ لیک کر رہا ہے؟ میں کیپی ٹورزم کا گڈ ول ایمبیسڈر ابھی مجھے تقریباً 8-10 دن ہوئے ہیں۔ اچھا، کافی 8-10 تو زیادہ انفارمیشن تو میرے پاس نہیں ہے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، لیکن بہرحال ہم نے یہ بات کی ہے جدھر میں وزٹ کروں گا تو اس جگہ کے حوالے سے یہ مجھے سارے ڈیٹیلز دیں گے کہ ان کے کیا لائے عمل ہے، وہاں پر کیا ترقی کریں گے، کیا انویسٹ کریں گے، کیا بنائیں گے۔ تو میرے لیے فائدہ یہ ہو گیا کہ پہلے میں ایک اکیلا تھا، ون مین شو، اب پورا کا پورا ایک ٹورزم ڈپارٹمنٹ مجھے بیک اپ دے گا، اور ساتھ میں انفارمیشن بھی اب آنے والے ولاگز میں بہت یوزفل ہوگا، کیونکہ وہ ایک ویلڈ انفارمیشن ہوگا جو کہ اندر سے ہی مجھے فراہم کریں گے اور میں اپنے ولاگز میں ایڈ کیا کروں گا۔ یہ تو زبردست ہے، we're looking forward to seeing those vlogs۔ اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ، بریک کے بعد آئیں گے and we'll continue this conversation۔ ویلکم بیک ایوری ون۔ تو کبیر سر سے ان کے ٹریول کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی، تو اب ان سے جانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنا زیادہ ٹریول کرتے ہیں، مطلب ہاؤ آفن، آپ کو کتنا ٹائم ملتا ہے کہ آپ ہر مہینہ ٹریول کرتے ہیں؟ ٹیل اس اباؤٹ دیٹ، یور کنسسٹنسی آف کنٹینٹ کریشن۔ چائنا میں بزنس کے لیے وہاں جاتا ہوں، آفس ہماری وہاں ہے، تو ایک تو میں جب پاکستان سے جاتا ہوں واپس اپنے آفس، تو راستے میں ہی وایا دبئی، استنبول یا اس طرح ایک ملک ٹچ کرتا ہوں۔ اچھا، پھر جب چائنا سے واپس نیا ملک، وہ بھی پھر جب چائنا سے واپس پاکستان آتا ہوں، یعنی مینس کہ میرا ایک بزنس پیریڈ پورا ہو جاتا ہے 3-4 منتھس، اس کے بعد پھر میں واپسی پر پھر ایک ملک 2 ٹچ کر لیتا ہوں، تو اس طرح میرا انٹرنیشنل ٹریول جاری ہوتا ہے۔ پھر جب میں پاکستان آتا ہوں، یہاں پر اپنے ویکیشنز پہ ہوتا ہوں، تو اس دوران بھی ٹائم معلوم نہیں ہوتا، لیکن دوستوں کو اکٹھا کر کے اچانک نکل جاتے ہیں۔ یہ تقریباً 2 ویکس میں ایک ٹرپ ہمارا ہوتا ہے، اور اب تو میرا ذہن ہے کہ زیادہ کروں، ویکلی 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے۔ اب روڈ زیادہ اچھے ہو گئے ہیں، سہولیات بھی بہت زیادہ ہیں،
تو اب میری کوشش ہوگی کہ ویکلی ایک ٹرپ ارینج تو کوئی اپ کمنگ کوئی ٹرپ کا ارادہ ہے کہ کہاں جانا ہے نیکسٹ، کوئی ذہن میں اگر ہو کہ ملام جبا پھر سے جانے کا ارادہ ہے، کیونکہ وہاں زپ لائن اور ہوٹل، ان کا ایک سنو فیسٹیول بھی ہوتا ہے، اسکینگ کا بھی سنا ہے کہ اپ کمنگ اسکینگ ہوں گے، تو میری کوشش ہے کہ وہ ملام جبا ہمارے پاس ایک ایسا اسپاٹ ہے جو کہ ہم پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر انٹرنیشنل ٹورسٹ بہت آتے ہیں اور آتے بھی ہیں ٹورسٹ، ہر سال آتے ہیں، اسپیشلی جو اسکینگ ان کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے وہاں لوگ آتے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سر یہ مزے کی باتیں تو ہو رہی ہیں دیٹ یو ٹریولنگ اینڈ ایوری تھنگ، بٹ آئی بلیو کہ ہر جرنی کے پیچھے ضرور چیلنجز ہوتے ہیں، ضرور اسٹرگلز ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ انیشلی جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو کس قسم کے چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے، کس قسم کے اسٹرگلز سے آپ گزرے؟ میرے لیے تو چیلنجز بہت زیادہ تھے، اچھا، کیونکہ شروع میں ولاگنگ جب میں نے شروع کی تو میری اردو بہت ویک تھی۔ اچھا، میں جب بالکل ولاگ ایک میں لینگویج بولتا بیریئر تھا تو صحیح بول نہیں سکتا تھا، ولاگ سے زیادہ کمنٹس میرے اردو پہ ہوتے تھے، زیادہ ہاں پہلے اپنی اردو ٹھیک کرو پھر اس کے بعد ہمیں سمجھا۔ اب تو آپ بہت اچھی بول رہے ہیں، لیکن میں ڈسکریج نہیں ہوا، جو مجھے سپورٹ کرنے والے تھے وہ میرے انہی الفاظ کے ساتھ مجھے پسند کرتے تھے، اور جو حسد کرنے والے تھے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، جو کہ کسی حال میں بھی آپ کو نہیں چھوڑتے، تو وہ اکثر ہی میرے کچھ مسٹیک کو مذاق بنا دیتے تھے۔ خیر میں نے ہمت نہیں ہاری اور اسی اردو کو میں نے تھوڑا بہت امپروو کر کے یہ پورا تقریباً 3 سال میں اب میں پاکستان کا فیس بک پہ سب سے لیڈنگ ٹریول بلاگر ہوں، جس کے سب سے زیادہ ویورشپ اب میری ہے ٹریول میں۔ I think that's a huge achievement. That is great. اور اس کے علاوہ ٹریول سے جڑے جو مشکلات ہیں، اس میں کبھی کبھار ایسے مراحل بھی آتے ہیں جو کہ بالکل زندگی اور موت کا وہ خطرہ، لینڈ سلائیڈ ہم پر ہوئی ہے، اچھا بتائیں، روڈ ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں زیادہ، روڈ ایکسیڈنٹ، لیکن وہ ہم اسکرین پہ نہیں لاتے۔ ایک تو پھر پیرنٹس مایوس ہوتے ہیں، نیکسٹ ٹائم میں الاؤ نہیں کریں گے، دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کا کنٹینٹ سے توجہ نہ ہٹے۔ ہم اگر اپنے ولاگز میں زیادہ تر اپنے مشکلات شیئر کریں تو وہ پھر ٹورزم کی خدمت نہیں ہے۔ لیکن ٹریولنگ سے تو آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اب جس طرح مشکلات فیس آتے ہیں تو اب آپ سیفٹی ٹپس دے سکتے ہیں کیا؟ آپ مطلب لوگ آف کورس دیر آر لاٹ آف پیپل، مجھے کافی میسیجز یہ بھی آ رہے تھے کہ ایز ٹریول بلاگرز، ایز ٹریولرز کس قسم کے ٹپس یا کس قسم کے سیفٹی میجرز آپ لوگ لے سکتے ہیں؟ بالکل، ہم جدھر جاتے ہیں جو ایڈونچر ہم کرتے ہیں ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ چھوٹی گاڑی نہ لائیں، کیونکہ اس میں بس سارا وہ قصہ کور ہو جاتا ہے۔ چھوٹی گاڑی نہ لائیں مینس کہ وہ نہیں جا سکتی، وہ خراب بھی ہو سکتی ہے، وہ انجن پاورفل بھی نہیں ہوگا، چڑھ بھی نہیں سکتی ہے، تو ہم ان کو ہنٹس دے کے سمجھاتے ہیں۔ لباس گرم لائیں، موسم کافی ٹھنڈ ہے، ٹیمپریچر یہاں تک جاتا ہے، پراپر بندہ پریپیئرڈ ہو۔ یس، اور ٹیم کا تو وقت کے ساتھ ہی آپ نے خود ایکسپیرینس کر کے سیکھا ہوگا۔ یس، میں خود جب نیا آیا تھا ٹریول مجھے پسند تھی، لیکن مجھے یہ آئیڈیا ایگزیکٹلی نہیں تھا کہ ویورز کو کس طرح ہم پھر وہ پوائنٹس شیئر کریں گے جو کہ ان کے لیے یوزفل ہو۔ تو ہم جب خود جاتے ہیں فیس کرتے ہیں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مشکل ہے، اور وہ پھر ہم شیئر کرنا شروع کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ٹریولنگ سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ لوگوں کو انکریج کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ ایون ایز اسٹوڈنٹس اگر آپ بجٹ میں لو بھی ہیں تو دیر از آلویز اے وے آؤٹ۔ تو ٹریولنگ سے بندہ جتنا زیادہ سیکھتا ہے وہ شاید، مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ شاید آپ وہ کتابوں سے بھی نہیں سیکھ سکتے جتنا آپ لوگوں سے مل کے، آپ وہ کلچرز اور وہ ایکسپیرینس کر کے، کیونکہ مجھے پرسنلی بہت شوق ہے، مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ مختلف لینگویجز سیکھنے کا۔ جب میں کہیں ٹریول کروں ایون ابراڈ، آئی لو ٹو۔ اس کا میں ایک ایگزامپل بھی آپ کو دے دوں گا۔ ہم ٹریول کرتے، میں ابھی تک 28 کنٹریز ٹریول کر چکا ہوں، جس میں امریکہ، چائنا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، اس طرح پھر ہمارے ملک۔ تو ٹریول سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے یقیناً وہ مشکل ہے، کیونکہ ہم باہر گھر سے جب روانہ ہوتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ جو دیکھتے ہیں وہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پر اگر کوئی بندہ زیادہ گھومے پھرے نہیں تو انہوں نے بڑی ڈگری حاصل کی ہوگی لیکن
ان کو ATM کا معلوم نہیں ہوتا کہ ہاؤ ٹو آپریٹ ATM. اب ہم نے جو سیکھا ہے یہ ٹریول میں ہی سیکھا ہے. بالکل, میں بھی کمپلیٹلی ایگری ٹو دیٹ. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے لائف میں وہ ڈفرینسز, میجر ڈفرینسز کیسی تھی بیفور یو ور ٹریولنگ, بیفور یو بیکیم اے بلاگر اینڈ آفٹر دیٹ؟ ضرور آپ وہ فرق دیکھتے ہوں گے. میں نے لائف میں وہ ایلیٹ بھی دیکھ لیا, ایوریج بھی دیکھ لیا, لو بھی دیکھ لیا. تو میں سمجھتا ہوں, میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ ٹریول کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ رچ ہو. آپ اپنے بجٹ میں بھی ٹریول کر سکتے ہیں, چاہے وہ اپنے ہی ملک میں ہو یا باہر ہو. باہر بھی آپ نو ڈاؤٹ آپ کر سکتے ہیں, لو بجٹ میں بھی آپ ٹریول کر سکتے ہیں. ایون ایز اسٹوڈنٹ تو میرا تجربہ ٹریول کا, آپ نے ایکسپیرینس کا پوچھا, تو یہ ہے کہ آپ اس وجہ سے ٹریول کو نہ روکے یا آپ یہ نہ سمجھے کہ اس میں بہت زیادہ کروڑ یا لاکھوں روپیہ لگیں گے. نہیں, ان few thousand you also can go to enjoy in different part of Pakistan. پاکستان سے باہر بھی آپ جا سکتے ہیں کچھ ہی پیسوں میں. آپ ملیشیا, دبئی یا تھائی لینڈ, یہ ممالک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور سر سمپل بات تو یہ کہ آج کل اسٹوڈنٹس کے لیے اتنی اپرچونیٹیز ہیں, ایکسچینج پروگرامز ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ, کیونکہ میں خود اسٹوڈنٹ ہوں, آئی نیڈ اے ریزن ٹو ٹریول. میں کانفرنسز ڈھونڈتی ہوں, پھر فلی فنڈیڈ کانفرنسز ہوتے ہیں. آپ کانفرنسز اور اس کی بیسس پہ بھی آپ کو ٹریول کا موقع مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ کرنے کا. تو باقی بندہ اپنے دوستوں میں یا اپنے سوسائٹی میں بھی تھوڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میں ادھر گیا ہوں, میں ادھر گیا ہوں, میں نے یہ ممالک دیکھے ہیں نا. ٹریول آج کل لوگوں کے انٹروڈکشن ایک پروفائل کا حصہ بھی بن چکا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھ لیا. اکثر دوست بیٹھتے ہیں آپس میں 5, 6, 10, تو ایک دوسرے سے کویسچن بھی کرتے ہیں کہ آپ گئے ہو, کدھر گئے ہو. جو بندہ زیادہ ٹریول کیا ہو ان کو زیادہ وہ لوگ رسپیکٹ بھی دیتے ہیں. کیونکہ اصل میں ہوتا ہے کہ ٹریول سے آپ کے اسکلز وغیرہ جو گروم ہوتے ہیں, جس طرح آپ کی لرننگ ہوتی ہے, تو آف کورس پیپل ڈو نو کہ پرسن ہو ہیز ٹریولڈ مور ہیز مور نالج. اس کو زیادہ پتہ ہے دنیا کے بارے میں, اس کو زیادہ پتہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے, اس نے زیادہ لائف دیکھی ہوئی ہے, سمپل ایز دیٹ, دنیا دیکھی ہوئی ہے. بالکل اسی طرح ہی. ایگزیکٹلی. تو سر آپ بتائیں کہ آپ نے ٹک ٹاک کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ ٹک ٹاک میں آپ کے, if I'm not wrong, 1.3 ملین 1.9 ملین فالوورز ہیں. تو یہ ٹک ٹاک کیسے اسٹارٹ کیا اینڈ what kind of videos do you make? ٹک ٹاک سب سے لیٹ اگر جوائن کیا ہے میں نے جوائن کیا, کیونکہ ہمارے دوستوں کو, کزنس کو, ان کو 2 سال سے زیادہ ٹائم ہوا تھا ٹک ٹاک جب شروع ہوا. تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ ہی بنا لے, لیکن مجھے لوگوں کے کانٹینٹ پسند نہیں تھے, تو میں نے سمجھا کہ یہ ایک اچھا ایپلیکیشن نہیں ہے. ان جنرل اب ٹک ٹاک کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ وہ جو میجورٹی لوگ یا کافی لوگ جو عجیب قسم کا کانٹینٹ بنا رہے ہیں, میں نے خود نہیں یوز کیا, تو آئی تھنک آئی شوڈنٹ بی ججنگ اینی بڈی. لیکن پھر میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ جو بھی نیا ایپلیکیشن ہوتا ہے جو لوگوں کو زیادہ یوز میں آتا ہے, لوگوں کے زیادہ یوز میں آتا ہے, پھر میں نے سوچا کہ اپنے اسی ٹریول کو اس میں ہائی لائٹ کروں. جدھر میں جاتا تھا اچھا سین تھا وہ کیپچر کر کے ٹک ٹاک میں ہی ڈالتا تھا. تو میری وہی ہابی, وہ میرا کریز, وہ یہاں بھی کلک ہوا. زبردست. لوگوں نے پسند کرنا شروع کیا, اور میرے خیال میں آج کل جتنے بھی یہ علاقے آباد ہو رہے ہیں وہ ٹک ٹاک کے وہی کلپس دیکھ کے لوگ وہاں جاتے ہیں. شارٹ ٹائم میں زیادہ بیوٹی دیکھ لے کے اٹریکٹ ہوتے ہیں. شارٹ چھوٹے کلپس ہوتے ہیں, بس وہ لوگ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں, اور وہی شارٹ کلپ سے وہ اپنے چینل میں بھی چلے جاتے ہیں, یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کیا پریفر کرتے ہیں؟ ڈو یو پریفر یوٹیوب اور ٹک ٹاک؟ وٹ ڈو یو پریفر؟ میں ان کو کاؤنٹ کروں گا سارا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم. میں ایک ایپلیکیشن کا نام نہیں لوں گا. یہ آپ کے پاس ہے سورسز, ایک پاور ہے. اب لوگوں کو اپنے اچھا میسج دینا ہے, اپنا اچھا امیج دکھانا ہے, آپ کے لیے اویلیبل ہے. قلم کو سمجھے, قلم آپ اٹھا لیں, اس پہ آپ اچھا لکھیں گے تو وہ قلم اچھا دکھے گا, اس پہ آپ برا لکھیں گے تو بھی برا پاسبل ہے. تو اسی طرح سوشل میڈیا بھی آج کل ایک سورس ہے جس کا استعمال, میں میسج یہ دوں گا لوگوں کو کہ ابھی بھی میں نے یہ بولا ہے کہ مشہور ہونے کے بجائے مقبول ہونے پر توجہ دیں. مشہور تو آپ ہو جائیں گے لیکن نام نہیں ہوگا آپ کا, اور مقبول میں آپ کی شہرت بھی ہوگی, نام عزت بھی ہوگا. تو آج کل جو لوگ اپلیکیشن کو بری نظر سے دیکھتے ہیں نا, جس طرح ٹک ٹاک زیادہ لوگ یوز نہیں کرتے, وہ ہمارے سوسائٹی میں زیادہ لوگوں نے اس میں بہت زیادہ گھٹیا کانٹینٹ ڈالنا شروع کیا ہوا ہے.
کیونکہ گھروں میں دیکھنا بھی ناممکن ہے. آئی ایگری، دیٹ از سو ٹرو. تو سر یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ٹک ٹاک وغیرہ کے بارے میں، اور میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کیونکہ یہ کے پیز ولاگ، یہ جو ہم نے یہ اسٹارٹ کیا اس شو کو، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ جو ہماری یوتھ ہے اس کو بتائیں سوشل میڈیا کے پاور کے بارے میں. بہت سارے نوجوان ہیں جو کہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں بٹ دے ڈو ناٹ نو کہ وہ سوشل میڈیا جیسا پلیٹ فارم ہی ان کی زندگی بدل سکتا ہے اگر ٹھیک سے استعمال کریں اس کا. سوشل میڈیا آج کل آپ کا یہ اسکول بھی بن چکا ہے. بالکل آپ کے اسکول آج کل آن لائن چل رہے ہیں. سوشل میڈیا آپ کا آج کل نیوز روم بھی بن چکا ہے. آپ کے ڈیلی لائف میں تقریباً 24 آورز میں تو 12 آورز آپ سوشل میڈیا کو دینے ہوں گے، کیونکہ اگر نہ دیکھیں تو آپ اپڈیٹ نہیں ہوں گے پھر پورے ملک سے یا پورے دنیا سے. تو آئی مین کہ ہمیں پازیٹیو یوز کرنا چاہیے. ویری ٹرو. ہمیں کچھ اپنے دوسروں کو سکھانا چاہیے، جو اسکل ہم میں ہے وہ شیئر کر کے دوسروں تک نالج اسپریڈ کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم نیگیٹیو یوز کریں. آئی کمپلیٹلی ایگری. تو اس خوبصورت میسج کے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک بریک پہ، اور بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ایوری ون. تو کبیر، اب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں میں کہ آپ اتنے بزی رہتے ہیں، یو آر بزنس مین، آپ کا اتنا کچھ چل رہا ہے، پھر آپ اتنے سوشل میڈیا پلیٹفارمس کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں، تو ولاگنگ کرنا از این انٹائر ٹاسک، اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک ان اٹ سیلف، کیونکہ اس میں آپ کو ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں، اس کو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے. تو کیا آپ ایڈیٹنگ بھی خود کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی ہیلپ کرنے والا ہے، یا ڈو یو ہیو اے پراپر ٹیم ہو از ہیلپنگ یو آؤٹ ان مینیجنگ دیز؟ ایک اچھا کویشچن ہے جو کہ آج کل میں بہت زیادہ فیل کر رہا ہوں. مجھے بہت مشکل پیش آ رہی ہے اس میں. ایک ون مین شو تھا اب تک، کیونکہ انٹرنیشنل ٹریول میں پھر بندے کو ٹیم گھمانا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو خود ہی ریکارڈنگ بھی کرتا تھا، پھر لیٹ ٹائم میں ایڈیٹنگ بھی کرتا تھا. تو میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے یہ لاسٹ 3 ایئرز جو تھے. یہ بہت ٹف جو نام اب بن چکا ہے، اب اس نام کے ساتھ ایک ٹیم کی ضرورت ہے تاکہ میں اس کام کو بخوبی اور مور انرجی کے ساتھ میں پرفارم کر سکوں. تو اب میرا ارادہ ہے کہ اس کے لیے پراپر ٹیم ہوگا، ٹرانسپورٹ کے ذرائع اور اس طرح ایڈیٹرز، کیمرہ ورک، سب کچھ اور بھی پروفیشنل طریقے سے لانا چاہتا ہوں. دیٹس ونڈرفل. کیونکہ ہاں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کام کو اتنا آگے تک بڑھا رہے ہیں تو پھر ایک ٹیم کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے. تو ایڈیٹنگ آپ نے کیسے سیکھی؟ کیونکہ ایڈیٹنگ بھی یہی چھوٹے کلپ شروع میں بناتا تھا اور موبائل میں ہی کرتا ہوں. کیمرے سب کچھ ہے اویلیبل، بڑے کیمرے، اتنی پرفیکٹ ویڈیوز لگتی ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ موبائل میں بھی آف کورس لوگ اسی طرح بنتی ہوں گی ایپس ہیں آج کل، لیکن فار انسٹنس مجھے نہیں پتا اتنا اس کے بارے میں. تو جو وقت کے ساتھ لیٹسٹ موبائل لانچ ہوتا تھا وہی میں لیتا تھا، کیونکہ اس دور میں وہی بس صحیح کیمرہ ہوتا تھا. تو جتنے بھی اچھے فون تھے وہ میں ٹائم پہ لیتا تھا. کیمرے بھی تھے لیکن کیمرے بیگ سے نکالنا، آپریٹ کرنا، پھر ڈیٹا اس سے ٹرانسفر کرنا، یہ بڑا ہیڈک تھا. سامان پورا پڑا ہوا ہے لیکن یوز نہیں کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اب نیا دور ہے، تھوڑے ایریل شاٹ جو ہیں وہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، تو ڈرون ہے وہ بھی میں خود آپریٹ کرتا ہوں. تو مطلب آپ اپنے آپ کو بھی ساتھ ساتھ اس نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپڈیٹ کر رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو سکھاتے رہتے ہیں. بالکل بہت ضروری ہے. اگر آپ کا کانٹینٹ اس معیار کا نہ ہو جو کہ آج کے جنریشن کو پسند نہ آئے تو پھر وہ محنت بھی ضائع ہوتی ہے اور اسکرین پہ جو کانٹینٹ آتا ہے وہ بھی اس طرح اٹریکٹیو نہیں ہوتا. دیٹ از سو ٹرو. تو کبیر صاحب، آپ جو انٹرنیشنل، آپ نے اتنی کنٹریز 28 کنٹریز آپ نے دیکھی ہوئی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے بیسکلی وہاں کے لوگوں سے کچھ ایسی چیزیں جو آپ نے مطلب سیکھی ہوں یا آپ کو بہت پسند ہو جو کہ آپ کو لگتا ہے پاکستان میں ابھی تک نہیں ہے یا ہمارے لوگوں میں وہ نہیں ہے؟ کچھ عادات ہو سکتی ہیں، کچھ ہیبٹس. لوگ باہر جو ہیں ہم حقوق اللہ پہ زیادہ زور دے رہے ہیں. ہم ادھر لوگ حقوق العباد سے غافل ہیں. بالکل ہم لوگوں کے حقوق کا خیال اتنا نہیں رکھتے جتنا ایک دوسرے کو پش کرتے ہیں کہ وضو کرو، نماز پڑھو. یہ
اللہ پوچھے گا اس کے بارے میں اور اس کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا. تو جب دونوں کا رب پوچھنے والا ہے تو خیال تو برابر ہی کرنا چاہیے نا. تو یہاں پر ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو باہر ممالک میں مسجد کم ہوں گے, نماز کم پڑھی جائے گی, لیکن حقوق العباد میں وہ ہم سے آگے ہیں. تو یہ ہم بتانا چاہیں گے پاکستان میں کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی مضبوطی سے پکڑیں. بالکل, دیٹ از ویری ٹرو. اور جہاں تک حقوق اللہ کی بات کی, یہ تو بالکل آپ نے سچ کی ہے. لیکن میرا جو پرسنل ایکسپیرینس تھا جب میں امریکہ گئی تھی 2016 میں, تو میں بہت حیران تھی کہ وہاں کی جو وہ چھوٹی سی مسلم کمیونٹی تھی, وہاں کے ینگسٹرز جو کہ اراؤنڈ میرے ایج کے ہی تھے, وہ لوگ زیادہ جو ہے نماز کے لیے وہ نہیں ہوتا وقت کے پابند تھے, بہت زیادہ. تو میں نے اس میں جو ریلیجن دیکھا اور وہ جو یونٹی دیکھی اور وہ بانڈ دیکھا کہ اچھا نہیں, ان لوگوں نے بیلنس کیا ہوا ہے بہت اچھے سے. اینڈ دیر مور ریلیجیس, یا تو انہیں بہت ہی قدر بھی ہوتی ہے. ایک تو ہم لوگ مسلم کنٹری میں رہ کے بھی نا ہم لوگ بہت دور ہیں خدا سے, اور وہ لوگ دور رہ کے بھی بہت قریب ہیں. مجھے یہ چیز نظر آئی. اور پھر حقوق العباد تو ہے ہی ہے. مجھے اتنا اچھا لگتا تھا, میرے لیے بہت نیو تھا. میں نے لائف میں فرسٹ ٹائم 2016 میں انٹرنیشنل ٹریول کیا تھا, تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب میں رینڈملی واک کر رہی ہوتی تھی اور لوگ گزرتے گزرتے کہتے تھے ہیو اے گڈ ڈے, اور اسمائل کر کے گریٹ کرتے تھے. میں کہتی تھی کتنا خوبصورت ہے. مطلب اگر آپ کا دن برا بھی گزر رہا ہے اور کوئی آپ کو اچھے سے دیکھ کے اسمائل کر کے اچھا جیسچر دے رہے ہیں اور آپ کو یہ دعا دے رہے ہیں کہ آپ کا دن اچھا گزرے, تو یہ کتنی خوبصورت چیز ہے. اور یہاں کاش یہ ہو, لیکن بالکل بھی نہیں. یہاں تو آپ کسی کو کہیں تو وہ مارنے شروع ہو جائیں. تو یہی وہ ہے, دنیاوی زندگی میں یہ حسن بھی آ جاتا ہے, اور اسی دنیا کے بدولت پھر آپ کی آخرت بھی جو ہے اچھی ہوتی ہے نا. کسی کے دل کا خیال رکھنا, ایون یہاں تک کہ باہر ممالک میں آپ بیٹھ کے پیزا کھا رہے ہوتے ہیں, برڈ بھی آ جاتا ہے ٹیبل پر, ساتھ ساتھ ان کو بھی کھلاتے ہیں. بالکل, برڈ کیا, ایون بلی, کتے, وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں. اینیملز کا خاص خیال رکھتے ہیں, جو کہ ان کو چاہیے ہم سے سیکھے. ہمارا دین جو ہمیں تعلیمات دے رہا ہے نا, وہ اپلائی کر چکے ہیں, اور ہم صرف بولنے کے حد تک ہے, ہم نے پریکٹیکلی سنا نہیں ہے ابھی تک اس کو. بالکل. آپ ٹرکی اگر گئے ہوں گے سر, ابھی تک آپ نے ٹرکی ٹریول کیا ہے, وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح جانوروں کو کتنی زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے, کتنا خیال رکھا جاتا ہے. سڑک کے بالکل ہر اینڈ پہ وہ کیٹ فوڈ بھی, ڈاگ فوڈ بھی پڑا ہوا ہے, ان کو آتے جاتے لوگ پیار کریں گے, کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ان کو مارا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہیں, اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کاش ہم لوگ بھی یہ چیزیں یہاں اپنا سکیں اور سکھا سکیں. تو ٹریولنگ کا یہ بھی ہے, فار انسٹنس آپ بہت ٹریول کرتے ہیں, تو ہم شور جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے اس چینجڈ بیہیویئر, آپ کے اس کائنڈنیس سے بہت کچھ سیکھتے ہوں گے. لیکن یہاں الٹا معاملہ ہے, یہاں پر ہم بدل جاتے ہیں. اچھا. وہ اس لیے کیونکہ جب تک یہ لوگ خود باہر نہیں جائیں گے نا, ان کو یہاں الفاظوں میں ایکسپلین کرنا یا چینج کرنا یہ بڑا مشکل ہے. میں ایک اور مثال اگر دے رہا ہوں, ہمارے یہی ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں, وہاں پر جب ڈرائیو کرتے ہیں تو رولز فالو کرتے ہیں. وہی ڈرائیور یہاں پر جب آتے ہیں نا, تو پھر یہاں پر چینج ہو جاتے ہیں. ہارن بھی اسی طرح, بے صبری بھی ہوگی, گالیاں بھی دیں گے. تو انٹرنیشنل ٹریول میں ہم نے بہت زیادہ طور طریقے دیکھے ہیں, اچھے سویلائزیشن ہم نے دیکھ لی, جو کہ ہمارا بھی جی کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اس طرح ہو. خیر انشاءاللہ ٹھیک ہوگا, ٹائم لگے گا, میں کہتی ہوں ہم لوگ خود ہی چینج لا سکتے ہیں سر. میں خود بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے ارد گرد کچھ چھوٹی موٹی چیزیں جو میں نے باہر کے ممالک میں لوگوں سے سیکھی ہوئی ہیں, میں یہاں اپناؤں. پھر مجھے بہت زیادہ عادت ہے گزرتے ہوئے لوگوں کو سلام کرنے کی, تو اگر کوئی برا بھی مانے نا تو پھر میں یہی کہتی ہوں. ہمارے ایک بندے کے چینج ہونے سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے, کیونکہ ہم باہر کے اگر لوگ چینج نہ کریں تو ہم اپنا جو ہمارے بیک پہ جنریشن ہمارا آئے گا وہ تو چینج ہوگا. تو ایک بندہ چینج ہوگا مینس کہ ایک فیملی چینج ہو گئی, چاہے وہ اگر عورت ہے یا مرد ہے, اس کے بچے, بیوی بچے, پوری جنریشن چینج ہوگی. تو یہ ابھی سے جو لوگ آلریڈی مینس کہ ان کا ایج گزر چکا ہے, تو ابھی جو جنریشن سن رہے ہیں وہ کائنڈلی کوآپریٹ کرے ملک کو سنوارنے میں, ملک کو بنانے میں, تاکہ لوگ ہماری بھی تعریفیں کریں کہ پاکستان گئے تھے, ہم یہ یادیں لائے ہیں. اگر وہ بیڈ ایکسپیرینس لے جائیں گے تو یہ بھی ہمارے ملک کے امیج کے لیے بہتر نہیں ہے. بالکل, دیٹ از سو ٹرو. اور ہم یہی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اسی طرح جس طرح کی ویڈیوز آپ بنا رہے ہیں انٹرنیشنلی بھی ہم اسے پروموٹ کریں, تاکہ ٹورزم بھی پروموٹ ہوتی جائے, لوگ آئیں اور یہاں کی خوبصورتی دیکھیں. میں یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, انٹرنیشنل ٹریول میں فوکس بھی انہی پوائنٹس پہ لاتا ہوں
میں کبھی کبھار گارڈن میں ہوتا ہوں نا ٹریول اپنے ولاگ میں یہ دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھ لے اس طرح کے بہت سے گارڈن ہمارے ملک میں بھی ہیں, یہاں ڈسٹ بین ہے, یہاں فلاورز ہے, انہوں نے کتنا کیئر رکھا ہوا ہے, ایک ڈبہ بھی نہیں ہے, صاف ہے یہاں پر, ایوری تھنگ میں پھر دکھاتا ہوں. پھر جب یہاں آتا ہوں لوگوں کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھے یہ گن یہ کس نے پھینکا ہے, ہم نے ہی تو پھینکا ہے. تو ایک سبق بھی کوشش کرتا ہوں, ایک لیسن دیا کروں, کمپیریزن ادھر کا ادھر کا. یہ بہت اچھی بات ہے, اسی لیے آئی ڈیفینیٹلی ارج یو آل کہ آپ لوگ پلیز ان کی ویڈیوز دیکھیں اور اسی طرح ہمارے ملک کی جو خوبصورتی ہے کوشش کریں, یو کین ٹرائی یور بیسٹ ٹو پروموٹ اٹ, شیئر اٹ ود یور فرینڈز ہو آر ابراڈ, شیئر اٹ ود یور فرینڈز ود ان پاکستان ایز ویل, تاکہ لوگ جائیں ان جگہوں پہ جائیں. اور ابھی جو ہے اور بھی بہت ساری باتیں سر آپ کے ساتھ کرنے کی, لیکن وقت ہو گیا ہمارے جو آخری سیگمنٹ کا اس کا, تو اس کی طرف چلتے ہیں ریپڈ فائر. تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اف یو کوڈ موو اینی ویئر ان پاکستان ویئر وڈ اٹ بی؟ پاکستان میں کسی بھی شہر میں اگر یا کسی بھی ریجن میں کہیں بھی آپ شفٹ ہونا چاہیں کہ اچھا میں نے یہاں رہنا ہے, کون سی جگہ ہوگی؟ ہنزا. یہ کیوں سر, اب ریزن بھی بتائیں. لوگ بڑے اچھے سویلائز ہے, ایٹماسفیئر آپ دیکھ لیں دل خوش ہو جاتا ہے. جب بندہ ہنزا جاتا ہے تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں فارینرز اگر آئیں تو بھی خوش جائیں گے واپس. اور سر وہاں کی لٹریسی ریٹ بھی کافی زیادہ ہے. لٹریسی بھی ہے, ایجز بھی ان کے اچھے ہیں, زیادہ تر اگر آپ دیکھ لیں 100 کو ٹچ کرتے ہیں, کیونکہ آب و ہوا. ہنزا کے بارے میں چائنا میں بہت زیادہ کتابیں بھی لکھ چکے ہیں لوگ. ہاں, ایک تو ہنزا کا یہ بھی کہ وہاں کی آرگینک کھانا پینا, ان کی خوراک, ان کی اسی طرح کی ایکٹیویٹیز, تو اسی لیے بہت میں نہیں گئی, مجھے بہت شوق ہے ہنزا جانے کا, لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ بہت ہی خوش باش لوگ, بہت ہی اچھا نظاروں کے ساتھ دل بھی خوش ہوتا ہے وہاں پر, کیونکہ صحت اچھی ہوتی ہے. اچھا, دیٹ از آن مائی وش لسٹ کہ میں نے نیکسٹ ہنزا جانا ہے انشاءاللہ. پھر ہے واٹ آر 3 things یو کین ناٹ ٹریول ود آؤٹ؟ 3 ایسی چیزیں جن کے بغیر آپ ٹریول نہیں کر سکتے, جو آپ اپنے ساتھ ضرور لے کے جاتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرے لیے کیمرہ, ہاں بالکل, آف کورس, اور منی کا ہونا لازمی ہے, بالکل, اور ایک اچھا پلان ہو تو بھی لازمی ہے. زبردست, دیٹس اے ریئلی گڈ آنسر. ڈو یو پریفر ماؤنٹینز اور بیچز؟ بوتھ. ایک تو تھوڑا زیادہ پسند ہوگا نا, یہ بتا دیں. ماؤنٹینز زیادہ, بیکاز بیچ پہ صرف ہی بیچ پانی ہے نا, ماؤنٹینز میں آپ شہر آ جاتے ہیں, ہائکنگ ہو جاتی ہے, تو بھی ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں. ایگزیکٹلی, ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں. وٹ از دا ون تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو چینج اباؤٹ یور سیلف؟ آپ اپنے بارے میں کیا بدلنا چاہتے ہیں؟ تھوڑا ٹیمپر کو چینج کر لوں, کیونکہ غصے والا زیادہ, تو وہ چینج ہو جائے تو پھر. اچھا, یہاں بہت سارے کافی گیسٹ سے میں نے پوچھا, یہ سوال مجھے بہت مزہ آتا ہے پوچھنے میں, تو کافی میجورٹی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنا غصہ کم کر لیں تھوڑا سا, یہ تو دیٹس گڈ. یہ ہمارے بلڈ میں مکس ہے, آئی تھنک, اسپیشلی کے پی کے لوگوں میں. ایگزیکٹلی, بالکل. آخری سوال ہے, ون تھنگ یو لو اباؤٹ یور ورک؟ آپ کو اپنے کام کے بارے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ یہ جذبہ جو میرا ہے, پیشن, ملک کی خدمت کرنا. زبردست, بہت بہت خوبصورت آنسر دیا آپ نے. بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے, اینڈ آئی ہوپ آپ سب نے ایپیسوڈ انجوائے کیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.